إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. واجب الاحترام معزز سامعین، آج رجب کی 25 تاریخ ہے اور رجب کی 27 تاریخ کو آپ علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا بیت اللہ سے مسجد اقصی تک کا، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی، آپ علیہ السلام نے جن جن چیزوں کا مشاہدہ کیا وہ اپنی امت کو بتایا. ان میں سے کچھ تو باتیں ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی کی کہ کون کون سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو دکھائیں، اور کچھ ان میں سے باتیں رہ گئی تھی. انشاءاللہ اس مرتبہ ان کو ہم بیان کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے جو مشاہدات کیے، جو سزائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، وہ کن اعمال کی وجہ سے تھی، کن گناہوں کی وجہ سے تھی، ان کا ذکر کچھ پہلے ہوا. انشاءاللہ مختصر اس مرتبہ بھی کریں گے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. ایک بھاری پتھر ان کے سر پہ مارا جاتا ہے جس سے اس کا سر کچلا جاتا ہے، اور وہ بھاری پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے. اتنے میں وہ مارنے والا شخص اس کو اٹھانے جاتا ہے، دوبارہ اٹھا کے لاتا ہے. اتنے میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، دوبارہ مارتا ہے. اسی طرح اس کے ساتھ اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے پوچھا، ہے جبرائیل یہ کون شخص ہے جس کو اتنی سخت سزا دی جا رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے، آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے. نماز میں سستی، اس کے ساتھ اس کا انجام یہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ لوگ کیا ہیں، ننگے ہیں. ان کی شرمگاہوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے کپڑے لگے ہوئے ہیں.
चीथड़े से लटके हुए हैं और वो कांटे और ज़क़ूम जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं, जानवरों की तरह चल रहे हैं और कांटे बदबूदार किस्म का घास और जहन्नम के पत्थर वो खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा है जिब्राइल ये कौन है? तो बताया गया या रसूलल्लाह आपकी उम्मत के वो लोग जो अपने मालों से ज़कात अदा नहीं करते। दुनिया में इन्होंने माल को जमा करते रहे, जमा करके रखते रहे, तो इसकी वजह से आज इनको ये सजा दी जा रही है कि अल्लाह का हुक्म था, फर्ज था कि अपने मालों से ज़कात अदा करो, अल्लाह का हिस्सा निकालो। आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके सामने बड़ा ही लजीज किस्म का खाना रखा हुआ है और दूसरी तरफ बदबूदार सड़ा गला हुआ खाना रखा हुआ है और वो खुशबूदार लजीज खाने को छोड़कर बदबूदार और सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। तो आपने पूछा है इब्राहिम ये कौन है जो इतना आला लजीज खाना छोड़ के बदबूदार खाने में मुंह मार रहे हैं, खा रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये आपकी उम्मत के वो अफराद हैं कि जो अपने पाक बाज दामन बीवियों को छोड़ के, हलाल बीवियों को छोड़ के हराम कारी किया करते थे, हराम कारी करते थे, हलाल को छोड़ते थे और हराम कारी करते थे। इसी तरह वो औरतें जो अपने खामदों को छोड़ के हराम कारी करती हैं, ये वो है। आगे बढ़े, आगे देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट बड़े बड़े हैं, कमरे की तरह बड़े बड़े के पेट हैं और उन पेटों के अंदर सांप ही भरे हुए, सांप, और वो नजर आ रहे हैं और वो सांप उनको काट भी रहे हैं और ये चल भी नहीं सकते, इतने इतने मोटे पेटों के साथ ये। तो आपने पूछा है जिब्राइल ये लोग कौन है? फरमाया या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मत के सूद खाने वाले अफराद हैं, जो सूद खाते हैं, ये उनका अंजाम हो। आगे बढ़े तो आगे देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने ही जिस्म का गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं, अपने जिस्म का पहलू का गोश्त काटते हैं और वो खा रहे हैं, अपने ही जिस्म का गोश्त। पूछा ये कौन है? अर्ज किया कि ये वो लोग हैं जो चुगली करते हैं, एक बंदे की बात उधर की, उधर की बात उधर की। अब चुगली से लड़ाइयां होती हैं, घरों में बातियां होती हैं, लोग मारे जाते हैं। ये चुगलखोर लोग हैं, चुगलखोर। और चुगलखोर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होगा चुगलखोर, चुगलियां लगाने वाले। आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके नाखून लंबे तांबे के हैं और वो अपने चेहरे को नोच रहे हैं, अपने सीने को नोच रहे हैं, चेहरे और सीने को नोच नोच के लहू-लुहान कर रहे हैं। ये कौन है? फरमाया आपकी उम्मत के वो लोग जो गीबत करते हैं, गीबत करने वाले लोग। आगे बढ़े तो देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके होंठों को कैंचियों से काटा जा रहा है, कैंचियों से। ये कौन है? फरमाया कि ये आपकी उम्मत के बेअमल वाइज हैं, वाइज नसीहत करने वाले, खतीब जो खुद अमल नहीं करते, लोगों को बड़ी बड़ी लच्छेदार तकरीरें करेंगे, लोगों के सामने बड़े बड़े लंबी लंबी बातें करेंगे, खुद अमल से खाली होंगे, खुद अमल नहीं करेंगे। जो दुनिया में ये कहते थे, ये नहीं करते थे, खुद नहीं करते थे, लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा पैदा करते थे। उम्मत को जिन्होंने पारा पारा कर दिया, उम्मत को पारा पारा, मिंबर का गलत इस्तेमाल किया, मिंबर पे बैठते हैं
کرتے ہیں لوگوں کو لڑائی کے لیے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے تھے پیار بانٹنے کے لیے، بھائی بھائی بنانے کے لیے، اور یہ مولوی آ کے کیا کرتا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے۔ ہمیں کتنے لوگ کہتے ہیں جی فلانا ہمارے مسجد کے مولوی صاحب کہتے ہیں اس دن آ جاؤ بھابیاں کی مسجد، وہ کیا ہے، بھابیوں کی مسجد ہے، وہ حضور نے نہیں بنی۔ ہم 7 مہینے سے حضور کی سیرت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حضور نے نہیں بنی۔ اب بتاؤ ان کی عقلیں خراب ہے۔ یہ میں یہاں کی بات کر رہا ہوں، مجھے ایک دو بھائیوں نے بتایا، تو میں وہ کہتے ہیں پھر ان کو بتایا وہ تو جی حضور کی باتیں کرتے ہیں اور تو بات ہمیں ہر وقت کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات بیان فرماتے ہیں، اور نہیں ہوئے گے۔ تو بھائی یہ منبر یہ کہتا ہے کہ نفرت پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی دنیا میں محبت پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے، مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جوڑنے کے لیے، نہ کہ ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جدھر جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے نا۔ ہم نے آج تک اپنے کسی بندے کو نہیں کہا کہ بھائی نماز پڑھو، جدھر تم جاتے ہو نماز پڑھو، نماز اللہ کے لیے ہے۔ کوئی لازمی تو نہیں جو ادھر آئے گا اس کو ہم ڈالر دیتے ہیں، کسی اور مسجد میں جاؤ گے وہاں پہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا، ہر جگہ ثواب ملتا ہے۔ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھو، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، مولوی کے لیے تھوڑی پڑھنی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ منبر اس کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ آئے وہ کرتے جاؤ، لوگوں کو آپس میں بھڑاتے جاؤ، فساد پیدا کرو اور لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا کرو۔ نہ، اللہ کے نبی نے دشمنوں کو گلے سے لگایا، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ گئے کلمہ گو، نماز، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اس کو کہا جائے کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے۔ جو بندہ کسی کو کافر کہتا ہے نا، کافر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کافر کہنے والا جملہ وہ جاتا ہے اس شخص کی طرف، اگر وہ کافر ہوا، وہ اس کے اندر کفر یا اعمال ہوئے، کفر کرتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر اس کے اندر کفر یا اعمال نہیں، کفر یا اعتقاد نہیں، وہ واپس آ کے اس کی طرف پلٹ جائے گا، کہنے والے کی طرف پلٹ جائے گا۔ کیا مطلب؟ وہ ہوا نا، یہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے بھائی احتیاط کرنی چاہیے بول میں، یہ لکھے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی ہمارے بھی ہونٹ کاٹ رہا ہو۔ بہرحال یہ سارے مناظر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دکھائے گا تاکہ امت کو جا کے بتائیں، آپ کی امت ان اعمال سے بچ جائے، وہ غیبت سے بچے، وہ حرام کاری سے بچے، وہ سود کھانے سے بچے، وہ جھوٹ بولنے سے بچے، وہ چغل خوری سے بچے، نماز میں سستی کرنے سے بچے، زکات میں کوتاہی کرنے سے بچ جائے، تو نیک اعمال کی طرف راغب ہو جائے۔ اسی طرح آپ چلتے چلتے بیت المقدس پہنچ گئے، مسجد اقصی، بیت المقدس فلسطین کے اندر، تو وہاں جب آپ علیہ السلام پہنچے، آپ کے ساتھ جبرائیل بھی ہیں، آپ براق کے اوپر ہیں، تو وہاں جا کے اترے تو براق کو ایک جگہ باندھ دیا گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے انگلی سے پتھر میں سوراخ کیا، انگلی سے پتھر کے اندر سوراخ کیا، وہاں باندھ دیا، اور پھر آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے۔ تو جب آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو وہاں انبیاء کرام تھے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ آپ وہاں گئے تو وہاں اذان دی گئی، حضرت جبرائیل نے اذان کہی، اذان ہوئی، وہاں اذان کے بعد اقامت ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں صفوں میں کھڑے
کھڑے ہو گئے. جس طرح اذان ہوتی ہے, اقامت ہوتی ہے, صفیں بند جاتی ہیں. اب کون ہے جو امامت کروائے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام تک کم و بیش 1,20,000 انبیاء کھڑے ہیں. اذان ہو گئی, اقامت ہو گئی, اب مصلی پہ کون آئے گا, امامت کون کروائے گا؟ تمام انسانوں کے بعد آدم بھی موجود ہے, اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام بھی موجود ہے. کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہے. اور روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہے. بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء موجود ہیں. تو اتنے میں حضرت جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا, اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کر کے امام الانبیاء بنا. تمام نبیوں کے امام. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا, تمام نبیوں کے امام بنا دیا. اور پھر آپ علیہ السلام کا وہاں سے اگلا سفر شروع ہوا. یہ جب یہ امامت ہو گئی, تمام نبیوں نے آپ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھی. اب اگلا سفر شروع ہو گیا. اب یہ جو سفر تھا بیت اللہ سے لے کے مسجد اقصی تک, اس سفر کو کہتے ہیں اسراء. سبحان الذی اسراء بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسراء کرایا. یعنی یہ جو جتنے سفر میں باتیں ہوئی, جتنے کام ہوئے, اس کو اسراء کہتے ہیں. اس کے بعد آپ علیہ السلام کو معراج ہوا. بیت المقدس, بیت المقدس ایک زینے کے ذریعے, ایک سیڑھی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اوپر لے جایا گیا, اور فرمایا جس سیڑھی کے ذریعے لوگوں کی ارواح جاتی ہیں, جو روح لے کے جاتے ہیں, جس سیڑھی کے ذریعے, زینے کے ذریعے ارواح اوپر جاتی ہے, وہ زینہ, اس کے ذریعے آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا زینہ تھا, اللہ کی سیڑھی تھی. کیسی تھی اللہ جانتا, لیکن آج کے دور کے اندر اس بات کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے. 100 منزلہ عمارتیں, 500 منزلہ عمارت ہوتی ہے, لفٹ لگی ہے, اندر بیٹھو, بٹن دباؤ, فوراً آپ کو وہاں پہ لے کے چلی جائے. اسی طرح آج کے دور میں انتہائی تیز رفتار جیٹ طیارے بن چکے ہیں, راکٹ بن چکے ہیں, جو ایسے منٹوں سیکنڈوں میں کہاں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی ٹیکنالوجی تو انتہائی تیز ہے. یہ انسان کی ٹیکنالوجی ہے جو اتنی فاسٹ ہے, تو اللہ کی ٹیکنالوجی پتہ نہیں کہاں سے کہاں انسان کو لے جائے. تو اس زینے کے ذریعے آپ علیہ السلام حضرت جبرائیل کے ساتھ وہاں سے اوپر گئے. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازے پہ دستک دی. ہر آسمان کے دروازے ہیں. جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو دستک دی. اوپر جو وہاں پہ فرشتے مقرر تھے نگران, پوچھا کون؟ کہا میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا, کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا ہے؟ فرمایا ہاں, اللہ تعالیٰ نے بلایا ان کو. اور فوراً دروازہ کھول دیا گیا اور مرحبا کہا گیا. پہلے آسمان پہ جب آپ اوپر گئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے. حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا. اس کے بعد آپ علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف, دوسرے آسمان پہ بھی ایسے ہی دستک دی گئی اور پوچھا گیا کیا ان کو بلایا ہے؟ جی بلایا ہے. دروازہ کھول دیا گیا. دوسرے آسمان پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی.
یوسف علیہ السلام سے، پھر چوتھے آسمان کی طرف، چوتھے آسمان پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے، پھر پانچویں آسمان کی طرف، پانچویں آسمان پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر چھٹے آسمان کی طرف، چھٹے آسمان پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر ساتویں آسمان کی طرف، ساتویں آسمان پہ آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہر نبی نے آپ علیہ السلام کو ویلکم کیا، آپ کو مرحبا کیا، آپ کے احوال پوچھے، اسی طرح یہ سفر اوپر چلتا رہا، چلتا رہا۔ ساتویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، بیت المعمور، بالکل بیت اللہ شریف کے بالکل سیدھے اوپر، ساتویں آسمان سے اوپر بیت المعمور ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اسی طرح وہ ساتویں آسمان کے اوپر بالکل عین خانہ کعبہ کے اوپر بیت المعمور ہے، جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے، اس وقت سے وہ فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ ہر روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے کو ایک مرتبہ جس نے طواف کیا ہے، قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے۔ اب وہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کو، ایک بیری کا درخت، سدرۃ المنتہا، یہ وہ درخت ہے، یہ وہ حدود ہے جہاں پہ کسی نوری ناری بشری کا اس سے آگے بالکل جانا پڑا ہے۔ وہاں جا کے اعمال، جہاں سے نیچے سے اعمال جو جاتے ہیں ہمارے، یہ اوپر جاتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان تک پہنچاتے ہیں، دوسرے والے تیسرے، جس طرح ڈاک ہوتی ہے نا، ڈاک، ایک ڈاک چلتی ہے کراچی سے، کراچی والے آگے پہنچاتے ہیں، آگے والے آگے پہنچاتے ہیں، اس طرح وہ ڈاک کرتے کرتے اس اتارتا بندے تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح یہ اعمال اوپر 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 جاتے ہیں، آخر کار سدرۃ المنتہا پہ جا کے اعمال، نیچے والے بھی وہاں چلے جاتے ہیں، جو اوپر سے حکم اترتے ہیں وہ بھی وہاں اترتے ہیں، سدرۃ المنتہا۔ اس سے آگے کسی کی بھی گنجائش نہیں۔ اس سے آگے حضرت جبرائیل رک گئے، رک گئے، آپ علیہ السلام اور جبرائیل نے اوپر سفر کیا، وہاں جا کے رک گئے۔ چلو جبرائیل آگے، کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میری بس ہو گئی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری پرواز کی انتہا یہاں تک تھی، اس سے آگے تھوڑا سا بھی جاؤں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، میں نہیں اس سے آگے جا سکتا۔ اندازہ لگائیں، یہ فرشتوں کا سردار ہے، یہ نوریوں کا سردار ہے، نوریوں کا سردار حضرت جبرائیل ہے، جو کہتے ہیں اس سے آگے میری پرواز ختم ہو گئی، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات سے جل کر خاک ہو جاؤں گا، یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ تو نوریوں کا سردار بیٹھ گیا، اب یہ آگے سردار جا رہے ہیں، امام الانبیاء آگے جا رہے ہیں، اللہ کے محبوب آگے جا رہے ہیں، اس سے آگے آج تک کوئی نہیں گا جہاں تک ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام گئے۔ یہ ہے کمال ہمارے نبی کا، یہ ہے کمال ہمارے نبی کا۔ اب اس سے آگے گئے، 70,000 حجاب آگے تھے، 70,000 حجاب وہ بھی پار کیے، 70,000۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں آگے گیا تو مجھے ایک خوف سا محسوس ہوا، خوف، وحشت سی، اکیلے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ جو درمیان میں تھوڑا سا وحشت محسوس ہوئی، ایک خوف سا محسوس ہوا، تبھی اللہ کو وہ بھی اللہ پاک کی فوراً ایک آواز آئی، فوراً آواز آئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ایسی آواز آئی جیسے ابو بکر کی آواز، ابو بکر کی آواز نے آیا رک جائیے رک جائیے رک جائیے، تو بڑے حیران ہو گئے، یہ ابو بکر کی آواز۔ دیکھو ہمیشہ بات یاد رکھو، جب
بندہ پریشان ہوتا ہے نا، پریشان ہوتا ہے جب کسی اپنے بہت ہی پیارے دوست کی آواز سن لیتا ہے، اس کا سارا خوف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آواز آپ کو پہنچائی وہ بھی آپ کے دوست ابو بکر کی آواز تھی، ایسی دوستی۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے کہ یہ ابو بکر کی آواز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتہ پیدا اس لیے کیا کہ جو وہ ابو بکر کی آواز میں بات کرے اور آپ کا یہ تبھی خوف دور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مسند لائے گئے، ایک اڑنے والی دری سبز رنگ کی تھی، سبز، اس کے اوپر آپ علیہ السلام بیٹھے، پھر وہ لے کے آپ کو چلیے، چلتے 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 عرش معلیٰ تک آپ پہنچے۔ عرش معلیٰ وہاں آپ پہنچے، وہاں پھر آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ اللہ نے کہاں بلایا، کہاں، جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اللہ کے نبی خود اپنے وجود کے ساتھ وہاں تشریف لے، وہاں لے کے گئے تشریف۔ اللہ نے اکیلے بلایا، اپنے پاس بلایا، بلا کے اتنا پاس، میرے محبوب اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اتنے قریب ہو گئے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جس طرح ایک کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس سے بھی کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اتنا قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے اپنے محبوب کو شرف بخشا۔ اور پھر وہاں باتیں ہوئی جو ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو تحفہ دیا نا، وہاں بلا کے تحفہ دیا، تحفہ، وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نماز تھی، نماز کا تحفہ دیا۔ دنیا میں جتنے بھی احکام اترے وہ دنیا میں اترے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دنیا میں، روزے کا حکم دنیا میں، جہاد کا حکم دنیا میں، صدقات کا حکم دنیا میں، قربانی کا حکم دنیا میں، لیکن ایک چیز کا جو حکم تھا، جو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کرایا، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دیا کہ جائیے یہ اپنی امت کو میری طرف سے تحفہ دیں۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی، 50 نمازیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، چھٹے آسمان سے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھا کیا بنا، کیا ہوا، بتائے کہ 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو اپنی امت کو آزمایا، ان سے تو 2 نہیں پڑھی جا رہی تھی، آپ جائیے تخفیف کرائے۔ واپس گئے، 5 نمازیں کم، پھر آئے، پھر بتایا 45 ہو گئی، پھر جائیں 5 کم، کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی، 5 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی کم کروائیں، کہا کہ ابھی شرم آتی ہے، اب نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ وہی ہے، میرا فیصلہ وہی ہے، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ثواب میں 50 کی دوں گا، ثواب 50 کا ملے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج تھوڑا سا غور کرو، ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، اس نماز کے ساتھ ہمارا آج کیا رویہ ہے؟ جو نماز ہمارے پیارے نبی کو تحفہ ملی کہ آپ جائیں، اس نماز سے ان کے رزق میں برکت ہوگی، اس نماز سے ان کے مسائل دور ہوں گے، ان کی بیماریاں دور ہوں گی، اس سے قبر کا عذاب میں دور کروں گا، میدان حشر کی سختی دور کروں گا، میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ ان کو میں دوں گا، ان صراط کا راستہ ان کے لیے میں آسان کروں گا، بغیر حساب کتاب کے ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اس نماز کی وجہ سے یہ میری ذمہ داری میں داخل ہو جائیں گے، اس نماز کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی بدھائیاں ان کو دوں گا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ دی تھی، تحفہ دیا تھا، آج وہی نماز ہمارے لیے مشکل ہو گئی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، تہیہ کریں، نماز 5 ٹائم کی پابندی کریں، یہ معراج کا سبق ہے، یہ معراج کا سبق ہے، اور جو معراج کے موقع پہ ہمیں تحفہ ملا ہے، ہم اس تحفے کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ میں 5 وقت واجبات خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمد
للہ رب العالمین.